अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गीबत क्या चीज़ होती है? गीबत ये है कि आप अपने किसी भाई या किसी बंदे की बात करते हैं और वो बात सच्ची होती है, लेकिन अगर वो बात उस बंदे को पता चले तो वो उसको महसूस करे, तो ये गीबत इसी को कहते हैं। तो ये गीबत जो है ये हराम है और इसका बहुत बड़ा गुनाह है। बल्कि यूं है कि कुरान पाक में आता है कि गीबत जो है वो ऐसे है जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाना है। तो इतना बड़ा गुनाह है इस गीबत का। तो गीबत बहुत लोग करते हैं और इसको अक्सर लोग अपनी आदत बना लेते हैं। यानी अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं, अगर वो बात उस बंदे में मौजूद है तो ये गीबत है। अगर वो बात उस बंदे में मौजूद नहीं है लेकिन हमने वो बात की है तो फिर हमने उस पर बहतान लगाया है। तो बात का बंदे के अंदर मौजूद होना, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना, ये देखो तो मैंने तो सच बोला है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मुस्लिम शरीफ में ये हदीस मौजूद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें मालूम है गीबत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई का इस तरह जिक्र करना जिसको वो बुरा समझे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, ये तो फरमाइए अगर मेरे भाई में वो बात मौजूद हो तब। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो बात उसमें मौजूद है जो तुमने कही, तब तुमने उसकी गीबत की, और अगर वो बात उसमें मौजूद नहीं है तो तुमने उस पर बहतान लगाया। तो ये मुस्लिम शरीफ में ये हदीस मौजूद है। अब इसमें से मुकम्मल तरीके से पता चल जाता है कि गीबत क्या है और बहतान क्या है। और अक्सर लोग इसी को करते रहते हैं और ख्याल भी नहीं करते कि हम क्या गुनाह कर रहे हैं कि नहीं हो रहा। गुनाह इतना बड़ा करके रोज़ा रखा हो तो रोज़ा जैसे आप यूँ समझें एक गुब्बारे की तरह हो, तो उसके अंदर अगर एक सुई चबो दी जाए तो गुब्बारा फट जाता है। तो गुब्बारा अगर रोज़ा हो तो सुई जो होती है वो गीबत होती है। अगर गीबत कर लो तो गुब्बारे के अंदर सुई चुभ गई तो गुब्बारा फट गया, गोया रोज़ा ना रहा। तो इस तरह की हालत है इसकी। हज़रत मस्तूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की गीबत करके एक लुक्मा खाया तो अल्लाह ताला उसे उतना ही लुक्मा जहन्नम का खिलाएगा। और जिसने किसी मुसलमान की गीबत करके कोई कपड़ा पहना तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम से उतना ही कपड़ा पहनाएगा। और जो शख्स खड़ा हो या किसी को खड़ा करे अपनी खूबियाँ सुनाने और दिखाने के लिए, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी बुराइयां सुनाने और दिखाने के लिए खुद खड़ा होगा। अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से कुछ बातें बताईं। तो इसमें रावियों के बाज़ रावियों ने यह भी लिखा है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनके छोटे कद होने की तरफ भी इशारा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो फरमाया, तुमने वो बात कही है कि अगर इसको समंदर के पानी से मिलाया जाए तो यही बात तो सारे समंदर पर गालिब आ जाए। देखें, सिर्फ इतना ही अगर कह दिया कि वो उसका कद छोटा है तो ये भी उसको अगले बंदे को बुरा लगता है ना। तो
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اگر ایسی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس طرح کی بات ہے، غیبت یعنی اگر اس کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو یہی بات جو ہے اس کی جو گندگی ہے وہ پورے سمندر پر غالب آ جائے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی حدیث میں آگے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کسی انسان کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا اگرچہ میرے لیے اتنا اتنا مال ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں نقل نہیں اتارتا۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں کہ کس لوگوں کی نقلیں اتارتے ہیں، اور یہ نقل اتارنا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اتنا 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 مال مل جائے۔ اب اس میں جو حدیث میں بات آتی ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو کہ نقل اتارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اتنا کچھ بھی مل جائے تو میں نقل نہیں اتاروں گا۔ تو گویا نقل کا اتارنا، کسی کی نقلیں اتارنا، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس بندے کی کیا قدر ہوگی۔ باز آنا چاہیے جو بندے دوسروں کی نقلیں اتارتے ہیں، اور اکثر لوگوں نے تو اس کو اپنا پروفیشن، پیشہ بنایا ہوتا ہے، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے نقلیں اتارتے ہیں دوسروں کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرایا گیا تو میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جس کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں کے پیچھے پڑتے تھے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی سزا مل رہی تھی، اور یہ ہونی ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کا خون، عزت اور مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی عزت کا خیال رکھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ گویا جس نے اپنے بھائی کی عزت کا خیال رکھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ جو دوزخ کی ہے اس سے بچائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کی بات مجھ تک نہ پہنچائے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں تمہارے پاس آیا کروں تو میرا دل سب سے صاف ہو۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی غیبت کی بات ہے۔ جیسے ہم کوئی چور چوری کرتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں اس نے چوری کی ہے، تو وہ چوری وہ بھی تو اس کی ایک غیبت ہی ہوتی ہے نا، لیکن ایسی غیبت حلال ہے کہنا۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے اور بندہ دیکھتا ہے بہت بڑا گناہ ہے، اس کا بتانا جائز بن جاتا ہے، یعنی یہ غیبت جو ہے جائز ہو جاتی ہے شریعت کے مطابق، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ۔ اسی طرح کوئی کسی کو قتل کرتا ہے اور ایک بندہ اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ اس کی گواہی دیتا ہے، تو وہ غیبت ہی کی گواہی دے رہا ہے، لیکن یہ اس طرح کی غیبت کی گواہی دینا یہ اس کے لیے باعث اجر ہے، ثواب کا باعث ہے۔ اور یہ کیونکہ معاشرے کو ایسے شر فساد فتنے اور برائیوں سے پاک کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہ والی اس طرح کی غیبت کی اجازت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان شخص کی اگر کسی کے پاس غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد کرنے پر قادر ہے،
ٹھیک ہے نا، اب غیبت کی ہے اس نے، فلاں چور ہے، یا فلاں نے میرا مال لے لیا، یا مجھے پیسے لے لیے وہ دے نہیں رہا، یا اس طرح کچھ ہے، تو دوسرا بندہ اس کی مدد کرنے پر قادر ہے تو اس کی مدد کرے، کیونکہ یہ آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ پھر وہ اس کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا۔ اگر وہ مدد نہ کرے، حالانکہ وہ مدد کرنے پر قادر تھا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس بات کا پھر اس سے مواخذہ کرے گا۔ شرح و سنہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ پھر اس بندے سے قیامت کے دن جو ہے مواخذہ پھر ضرور کرے گا۔ اس لیے ابھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم غیبت چغلی سے باز آ جائیں۔ غیبت جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے جو کہ نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہوتے ہوتے بہت بڑے گناہوں کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 2 امیر آدمیوں کے ساتھ ایک غریب کو لاحق کر دیا، یعنی ایک غریب کو 2 امیروں کے ساتھ کر دیا۔ وہ غریب ان کی خدمت کرتا تھا، اور وہ جو امیر ہوتے تھے جب کچھ کھاتے پیتے تو اس کو بھی اپنے کھانے پینے میں شامل کر لیتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 امیروں کے درمیان کر دیا۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اشیاء ضروریات جو ہیں جیسے کھانے پینے کی چیزیں ان کو ملتی ہیں وہ مہیا نہ کر سکے، تو دونوں امیر بولے کہ اب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آج ہمارے لیے کچھ کھانا وغیرہ لے آؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے گئے تو انہوں نے غیبت کرتے ہوئے کہا، اب دیکھیں نا کیا غیبت کی جو بات ہے، آپ خود سنیں، یہ غیبت کے الفاظ اس کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کھانا نہیں لائیں گے کیونکہ جب یہ کنویں تک پہنچیں گے تو پانی ختم ہو چکا ہوگا، تو یہ بات انہوں نے کی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو کھانے کی ان کو بتا دو کہ ان کو کھانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو انسان کا گوشت کھا چکے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کو پہنچا دیا تو دونوں جو امیر تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بولے کہ ہم نے تو انسان کا گوشت نہیں کھایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیوں نہیں کھایا؟ تمہارے لبوں پر خون صاف دکھائی دے رہا ہے۔ آج ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہ تھا، آج ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا، اور پھر انسانی گوشت ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مسلمان بھائی کی غیبت کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مردار کھانا گوارا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا جب تم مردار کھانے سے نفرت کرتے ہو تو تمہیں غیبت سے بھی نفرت کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے، کیونکہ جو شخص مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے گویا وہ اس کا گوشت کھاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ، اور غیبت نہ کرو، بَعْضُكُمْ بَعْضًا، جس طرح بعض لوگ بعضوں کی غیبت کرتے ہیں، تو اللہ نے فرما دیا کہ اس طرح غیبت نہ کیا کرو۔ آیحب کا کیا کوئی پسند کرتا ہے؟ احدکم مطلب ہے کوئی ایک بندہ تم میں سے، آیحب احدکم کیا کوئی ایک بندہ بھی تم میں سے پسند کرتا ہے یا پسند کرے گا، ان یاکلا کہ وہ کھائے، لحما گوشت، اخی ہے اپنے بھائی کا، میتن جو مر گیا ہو، فکرہتموہ تمہیں تو اس سے کراہت آتی ہے، تو پھر تم غیبت کیوں کرتے ہو؟
تو غیبت کرنا اس طرح ہے جیسے بندہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ یاد رکھ لیں، غیبت وہ بات ہوتی ہے جو دوسرا بھائی سنے تو اس کو بری لگے، لیکن یہ بات اس کے اندر موجود ہوتی ہے، یہ اس کی سچی بات ہے جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اور بعض بندے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سچ بولا ہے، ہم نے تو اس کی سچی بات کی ہے۔ یہی سچی بات ہی غیبت ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ والی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہی بات جو بندے میں موجود ہوتی ہے اسی کو بیان کرے بندہ، اور وہ بندے کو بری لگے، تو وہ اس کی کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اگر وہ بندے کے اندر بات ہوتی ہی نہیں ہے اور بندے نے بیان کی ہے تو پھر وہ بات جو ہے وہ بہتان ہے، وہ بہت بڑی، پھر اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت اور بہتان سے بچا کے اپنی رحمت اور اپنی رضا کے مطابق ہمیں خوش اخلاقی ایسی عطا فرمائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں۔ آمین۔